अस्सलामु अलैकुम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा वीडियो अपलोड करते हैं और उनका कंटेंट होता है इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी। यानी वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कंपैरिजन करते हैं कौन सा रिलीजन राइट है, कौन सा रिलीजन बरहक है। इस ताल्लुक से मैं आज आपको थोड़ी-सी इसकी हकीकत से वाकिफ़ करने की कोशिश करूँगा। देखें, अगर हम थोड़ी गहराई में जाकर इसका डीप डाउन एनालिसिस करें तो हमें यह मालूम होता है कि क्रिश्चियंस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोफेट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुरान को वो डिवाइन बुक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट वहीं पर मुस्लिम्स क्रिश्चियनिटी को वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक राइट रिलीजन था, बट इस्लाम के आते ही वो मनसूख हो चुका है। तभी देखिए, एक मुस्लिम ये हमेशा एक्सेप्ट करता है कि जो बाइबल है वो अल्लाह के तरफ से है। और लेकिन आजकल बहुत उसमें चेंजेस हो चुके हैं। जो चेंजिंग हो चुका है उस पर हमारा बिलीफ नहीं है कि वो अल्लाह के तरफ से है, नाउजुबिल्लाह। बट जो अभी भी सही सलामत हिस्सा है, जो डिवाइन गाइडेंस है, उस पर हमारा यकीन है कि वो अल्लाह के तरफ से है और वो बिल्कुल बरहक है। बट क्रिश्चियन इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। वो थोड़ा-सा ब्रॉड माइंडेड नहीं बनते और इस्लाम को एज़ ए राइट रिलीजन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते। अब खुद आप ये सोच सकते हैं कि कौन-सा रिलीजन राइट रिलीजन है और कौन-सा रिलीजन एक आपको फ्रीडम वाला सोच दे रहा है। ऐसा सोच दे रहा है कि आप किसी रिलीजन को गलत ना समझें। देखें, इस्लाम कितना बेहतरीन रिलीजन है। अब देखें, एज ए एविडेंस मैं आपके सामने वही आयत पेश करना चाहूँगा जो आप अक्सर रिसाइट भी करते होंगे। वल्लदीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। चूँकि अल्लाह ताला मुत्तकीन और परहेज़गार लोगों का एट्रिब्यूट्स बयान कर रहा है कि परहेज़गार लोगों में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या ट्रेट्स होते हैं। अल्लाह ताला ने कुछ ट्रेट्स तो पहले बयान किए, अब अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि जो परहेज़गार लोग होते हैं वो ईमान लाते हैं, यकीन रखते हैं जो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तरफ नाज़िल हुई। यानी कुरान पर वो लोग यकीन रखते हैं कि ये डिवाइन गाइडेंस है, ये अल्लाह ताला के तरफ से है। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली और स्पेशली वो लोग उन बुक्स पर भी यकीन रखते हैं जो आपसे पहले नाजिल की गई दूसरे प्रोफिट्स पर, लाइक बाइबल, तौरात। ये जितने बुक्स हैं ये डिवाइन बुक्स हैं। मुस्लिम्स इन बुक के अल्लाह ताला के तरफ से होने पर बिलीफ रखते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि कौन सा रिलीजन आपको एक लव वाला सोच माइंड में इंस्टिल करता है और कौन सा रिलीजन नफरत फैलाता है। अब अल्लाह ताला आगे फिर बयान करता है वहुम व बिल आखिरति हुम यूकिनून। चूँकि अल्लाह ताला मुत्तकीन का सिफ़ात बयान कर रहा है, तो अल्लाह ताला तो पहले बहुत सारा सिफ़ात बयान किया। अब अल्लाह ताला कहता है कि ये लोग आखिरत पर भी बिलीव रखते हैं। ये लोग आगे आखिरत पर बिलीफ रखते हैं कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि तमाम लोगों को मौत वाक़ई हो जाएगी और तमाम लोग एक बार फिर दोबारा ज़िंदा किए जाएँगे और वो जो तमाम कायनात का मालिक है, उसके सामने सब खड़े होंगे और जो अच्छे आमाल किए होंगे उन्हें जन्नत मिलेगा और जो बुरे अमाल किए होंगे उन्हें हेल फायर यानी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। देखें, आज मुसलमान सबसे ज़्यादा आई थिंक हैप्पीएस्ट कौम है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है और एक ऐसा क्रीड और कॉन्सेप्ट है जो उन्हें हमेशा खुश रखता है। वो क्या? कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी है। जो मैं मुश्किलात अपने ज़िंदगी में फेस कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उसका सिला मुझे एक दिन ज़रूर देगा। बट ये काफ़िरों के पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है। काफ़िर का ये बिलीफ है कि जो है बस दुनिया है। दुनिया में जो एन्जॉय कर लिया वो कामयाब है और जो दुनिया में एन्जॉय नहीं कर सका वो अनसक्सेसफुल है। तो देखें, उनमें डिप्रेशन रेशियो कितना ज़्यादा है। अगर बिलफ़र्ज़ अगर उन एथिस्ट में से कोई गरीब निकला और कोई लाइफ को एंजॉय नहीं कर सका, तो फिर तो वो तो सुसाइड करता है और सुसाइडल थॉट्स ऐसे लोगों के दिमाग में आते रहते हैं। तो अब बताएं फिर लाइफ का पर्पस कहाँ गया? तो लाइफ का एक मीनिंगफुल पर्पस तभी हो सकता है जब आप ये बिलीफ रखें कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी है और
اللہ تعالیٰ نے ایک اسپریچول گائیڈنس نازل کیا ہے، ہمیں اسے فالو کرنا ہے، تب انسان کو ایک ٹرانکویلٹی، ایک سکون ملتی ہے۔ سو اس لیے آج سے عزم کر لیں کہ جب بھی ہم لوگ ڈپریسڈ ہوں گے، سیڈ ہوں گے، فوراً یہ سوچیں گے ہم لوگ کہ ہم کافروں میں سے نعوذ باللہ نہیں ہیں، ہم مسلمین ہیں، اور ایک مسلم اس چیز پر بلیف رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ کیا جو میں مشکلات فیس کر رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ بالکل اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دیکھ رہا ہے، اللہ میرے پریشانیوں کو جانتا ہے۔ اور کون سا ایسا ریلیجن ہوگا جو آپ کو اتنا زیادہ تسلیہ دے گا کہ تمہیں ایک کانٹا بھی لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سوچئے کوئی ایسا مذہب ہوگا جو اتنی زیادہ تسکیہ دے مشکلات پر، لیکن اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو آپ کو تسلی پر تسلی دیے جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں۔ میں خدا قسم کھا کر کہتا ہوں، جو حدیث اور قرآن میں یہ تسلی والی آیات اور تسلی والی احادیث پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے اور جو سکون ملتا ہے، کوئی موٹیویشنل کوٹس، کوئی موٹیویشنل اسپیکر کو سننے میں وہ سکون نہیں ملتا ہے۔ میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ تو اس چیز کو آپ لوگ امپلیمنٹ کریں، جب بھی آپ لوگ ڈپریسڈ ہو، فوراً ان احادیث کو پڑھیں جن میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مرنے کے بعد بہت اچھا صلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈیفیکلٹی دنیا میں ڈیفیکلٹی کا سامنا کیا کرتے تھے۔ سو خیر ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں جو یو این ہوگا ان کا ایک اپنا کرائیٹیریا ہوگا کہ ہدایت یافتہ وہ ہے جو اچھا سٹیزن ہو، جیسا کہ میں نے اس چیز کا تذکرہ پہلے کر دیا ہے، بٹ پھر بھی میں آپ کو اور تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن لے کر جاتا ہوں۔ تو یو این کا جو رول ہوگا، کرائیٹیریا ہوگا کسی شخص کو اچھا کہنے کے لیے، وہ یہ ہوگا کہ جو اچھا سٹیزن ہو، ٹریفک رول فالو کرتا ہو، جو انلیگل چیز ہیں اس سے بچتا ہو، تو وہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے۔ جو کنٹری کی بھلائی سوچتا ہو، کنٹری میں چاہتا ہو کہ کچھ خیر آئے، اچھا یونیورسٹیز کھولے، ہاسپٹل کھولے، سو وہ کیا ہے؟ ہدایت پر ہے، گائیڈنس پر ہے۔ جو یو این آرگنائزیشن ہے اور جو ایتھسٹ اور ایگنوسٹک ٹائپ کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ صحیح گائیڈنس پر ہے، بٹ قرآن کہتا ہے نو نو نو، یہ لوگ گائیڈنس پر نہیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی گائیڈنس کو فالو کر رہے ہیں وہ اصل میں گائیڈنس پر ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، جو یہ جو ٹریٹس جو پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں، اگر یہ ٹریٹس کسی میں پائے جا رہے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہے، گائیڈنس پر ہیں۔ دیکھیں ایک ہدایت ہوتی ہے انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی گائیڈنس، جو بالکل فیرسی پر مبنی ہو سکتی ہے، بالکل وہ غلط ہو سکتی ہے۔ انسان کے تو رولز اور قوانین چینج ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا، جیسا کنٹری میں آپ کے لوگ رہیں گے ویسا کانسٹیٹیوشن چینج کرتے رہیں گے، بٹ جو خدائی تعلیمات ہے وہ چینج نہیں ہوتا ہے، وہ موریلٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ سو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہے، اپنے رب کی طرف سے گائیڈنس پر ہے۔ سو رب کا گائیڈنس وہ الٹیمیٹ گائیڈنس ہے، اور انسانوں کی گائیڈنس کو ہمیں فالو نہیں کرنا چاہیے۔ انسانوں کی جو گائیڈنس ہوتی ہیں وہ آپ سوچنا تھوڑا، وہ آپ کے جیسے انسان ہیں، آپ کیسے ایک انسان کے بتائے ہوئے رولز کو فالو کر سکتے ہیں خدائی تعلیمات کو چھوڑ کر؟ تھوڑا سا تصور کرے، جو پورا دنیا کا، پورا یونیورس کا مالک ہے، جو آل نوئنگ ہے، وہ ایک اسٹریٹجی بتا رہا ہے، وہ ایک آپ کو پرپس بتا رہا ہے، آپ اس پرپس کو فالو کریں گے یا پھر اپنی جیسے ایک گدھے انسان کے تعلیم کو فالو کریں گے؟ سو اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ دیکھیں ہدایت پر بھی یہی لوگ ہیں اور کامیاب بھی یہی لوگ ہیں۔ ہدایت پر دنیا میں ہوں گے یہ لوگ، ہدایت پر آج بھی دیکھیں مسلمان قوم رولنگ کے معاملے میں بہت بہترین قوم ہے۔ دیکھیں ہمارے مذہب میں چوری کی سزا بھی بیان کر دی گئی، زنا کرتا ہے اگر کوئی تو اس کی بھی سزا بیان کر دی گئی، اور ایسی سخت سخت سزائیں رکھی گئی ہیں کہ معاشرے میں کوئی ٹریبیولیشن، کوئی فتنہ پھیل ہی نہیں سکتا ہے۔ بہت بہترین قوانین ہیں، اسلام کے قوانین کو کبھی جاننے کی کوشش کریں۔ سو تبھی دیکھیں مسلمان دنیا میں بھی ہدایت پر رکھتا ہے، اس کے پاس اسپریچول گائیڈنس ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب رہیں گے۔
کیونکہ انہوں نے خدائی تعلیمات کو فالو کیا، تو اوبیس سی بات ہے کامیابی انہی کو ملنی چاہیے جو خدائی تعلیمات کو فالو کرے، نہ کہ ان کو جو اپنی سے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرے اور دنیا کو اپنا خدا سمجھتے ہوں، نعوذ باللہ انجوائمنٹ از ایوری تھنگ جو سمجھتے ہوں، انہیں تو بالکل کامیابی آخرت کے دن نہیں ملنی چاہیے۔ سو تھوڑا سا میں کنکلوژن آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ متقین پرہیزگار بننے کے لیے کون کون سے ٹریٹس ضروری ہیں۔ ویسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں بٹ پھر بھی اوورآل پھر سے جان لیتے ہیں اس کو۔ پہلی، ایمان بالغیب، آپ کو ان سین پر بلیف رکھنا ہوگا۔ دوسری، پرفارمنگ نماز۔ تیسری، چیریٹی دینا۔ اور پھر چوتھی، قرآن پر بلیف رکھنا۔ اور پانچویں کہ آپ تمام وہ بکس جو قرآن سے پہلے نازل کی گئی ہے ان پر بلیف رکھنا کہ وہ ڈیوائن بکس ہے۔ اور چھٹی، آخرت پر بلیف رکھنا کہ مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو امورٹیلٹی والی زندگی ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی، اور اچھا جو کرے گا اسے اچھا صلہ دیا جائے گا اور جو برا کرے گا اسے برا صلہ دیا جائے گا۔ سو یہ ٹریٹس ہیں، یہ ایٹریبیوٹس ہیں جو ایک مسلم میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ٹریٹس آپ میں پائی جا رہی ہیں تو پھر خوشخبری قبول کیجئے کہ آپ ایک پرہیزگار شخص ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اپنے امپورٹنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سو چلیں تھوڑا اور ہم فردر چلتے ہیں۔ کچھ ڈس بلیورس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ پورا قرآن انہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ سنا دے، اور قرآن میں دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے دلائل دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور و فکر کرو، آسمان کی تخلیق کس نے کی، زمین کو کس نے بنایا، ان پلینٹس ان اسٹارز کو کس نے کریٹ کیا۔ سو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور جب اس کافر کو، کسی خاص کافر کو جب ان آیات کو سنایا جاتا ہے، ان آیات کے ٹرانسلیشن کو سنایا جاتا ہے، تو چاہیے کہ یہ کافر ڈر جائے اور اسلام کو فوراً ایکسیپٹ کر لے۔ بٹ کچھ ایسے کفار ہوتے ہیں کہ ان کے صحت پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ قرآن سن کر اور بہت ہی زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور قرآن کا اور مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور قرآن میں اپنے مطابق اور فیلیسی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے کفار کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے آپ خود سنیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کیے، کافر ہیں، سواء علیہم، یہ بات ایکول ہے، برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا پھر نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے آپ کو ایسے ڈس بلیورز مل جائیں گے جنہیں اسلام کی جب حقانیت کے دلائل دی جاتی ہے تو وہ فوراً اسلام ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ ارتھ، ہیونس، یہ سب کس نے کریٹ کیا۔ اوبویس سی بات ہے، خود بخود کریٹ نہیں ہو گیا، کوئی کریٹر ہے، تو فوراً وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک اسپریچول گائیڈنس پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے، اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بٹ وہیں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب آپ انہیں اسلام کے حقانیت کے دلائل دینا شروع کریں اور اسلام کو انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسلام ایکسیپٹ کر لے، تو وہ اور اسلام سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو قرآن نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ ڈس بلیورز ایسے ملیں گے جنہیں آپ کتنا بھی ڈرا لو، ان کے صحت پر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے، مشرکین کو کہا کرتے تھے کہ جو تم آئیڈولیٹری کرتے ہو یہ چھوڑ دو، یہ غلط ایکٹیویٹی ہے اور خدا کی اکیلے عبادت کرو۔ بٹ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو انہیں امپیکٹ پڑتا تھا، اثر انداز وہ ہوتے تھے، بٹ ان ایکسیپٹ اسلام نہیں کرتے تھے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ڈپریسڈ نہ ہو، اگر یہ لوگ اسلام ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو ڈپریسڈ ہو کر تبلیغ کا کام نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ ایمان لائیں گے، کچھ نہیں لائیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دے، تبلیغ آپ کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اس سے ہم بھی لوگ لیسن ایکسٹریکٹ کریں کہ ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ہمارے دعوت پر اگر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے، ہمارے پروپوزل کو، نماز پڑھنے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، دین کی طرف آنے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے،
تو ہم لوگ تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں الحمدللہ. بٹ نیکسٹ ڈے جب ہم لوگ کسی اور ویکڈ پرسن کے پاس جاتے ہیں جسے نماز کے طرف اور دین کے طرف آنا ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے تقریر میں لکھا ہی نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ اس پر بہت محنت کرتے ہیں اور ایٹ لاسٹ وہ نماز کے لیے نہیں آتا ہے، تو ہم لوگ کتنا زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. اس ایکسٹینٹ تک ڈپریسڈ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو اچھے لوگ ہیں انہیں بھی دعوت دینا، اسلام کی طرف تبلیغ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سو اس فیلیسی کو، اس مسٹیک کو ہمیں اسکپ کرنا ہے، اپنے زندگی سے کک آؤٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمیشہ ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو ڈس بلیورس ہمیشہ رہتے ہیں، انہیں کبھی ایمان کی توفیق نہیں ملتی ہے. سو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے آپ سن کر بالکل حیران ہو جائیں گے. بہت بدترین لوگ ہیں. اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگلی بتاتا چلوں ایک بات کہ قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ اگر جو مردے ہیں یہ اٹھ کر ان سے بات کرنا شروع کر دیں اور وہ بتانا شروع کر دیں کہ دیکھو ہم نے یہ قبر میں عذاب دیکھا ہے، ہم نے یہ چیزیں دیکھا ہے، اچھی چیزیں یا بری چیزیں جو بھی ہے ہم نے یہ دیکھا، بٹ پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اگر اللہ کے فرشتے نازل ہو جائیں پھر بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. سوچے یہ لوگ کتنا زیادہ ہٹ دھرم ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے پر اگر کوئی رسپانس نہیں ملتا ہے تو ڈپریسڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، اسٹیمپ لگا دیا ہے. ان کو ایک کارڈیولوجی کی بیماری ہو گئی ہے. دیکھیں کسی کو ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے، ہارٹ فیلور کی بیماری ہوتی ہے، کسی کو کڈنی کی بیماری ہوتی ہے. تو ایک تو بیماری ہوتی ہے جو فزیکل بیماری ہوتی ہے، میڈیکیشن سے وہ ٹھیک ہوتی ہے، بٹ کچھ اسپریچول ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں، کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. اسی طرح ان کو ایک ایسا بیماری ہو گیا ہے جو کرونک ڈیزیز ہے، کبھی یہ بیماری ختم نہیں ہونے والا ہے. وہ کون سی بیماری ہے؟ دل کی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے. اور بیماری کا نیم بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ بیماری یہ ہے کہ ان کے دل پر اسٹیمپ لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا دل بیمار ہو گیا ہے اور یہ سمجھے کینسر ہو گیا ہے ان کے دل میں. ان کا دل کبھی صحیح نہیں ہونے والا ہے. وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اسی طرح ان کے کانوں پر بھی اسٹیمپ لگا دیا گیا ہے. کان بھی ان کے بہرے ہیں، سنتے ہیں بٹ یہ ایکسیپٹ کرنے کی نیت سے نہیں سنتے ہیں. کان بھی بہرے ہیں، کان میں پتہ نہیں، کان میں بھی کینسر ہو گیا ہے اور دل میں بھی کینسر ہو گیا ہے، اور ایسا کینسر ہوا ہے جو کرونک کینسر ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. اس لیے آپ انہیں دعوت دیں، اور اگر یہ آپ کے دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر زیادہ ڈپریسڈ ہونے کی بات نہیں ہے. پھر قرآن کہتا ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. دیکھیں ایک تو پردہ ہوتا ہے آئی لڈ کا، انسان سویا ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی آنکھوں پر جو پردہ پڑا ہے وہ کچھ اور ہی پردہ ہے. یہ سب دیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیکھا کرتے تھے، قرآن کو وہ لوگ سنا کرتے تھے اور قرآن کے وہ انفلوئنس کو سمجھا کرتے تھے، بٹ پھر بھی مشرکین ایمان نہیں لایا کرتے تھے. قرآن انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. کیا یہ دیکھتے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اپنا لائف کا کتنا زیادہ پورشن اسپینڈ کیے ہیں، ان کی صداقت کو وہ لوگ جانتے ہیں، بٹ پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں. یہ ہٹ دھرمی ہے ان کی. پھر قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت سیویئر پنشمنٹ، بہت بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے، بہت بڑا عذاب، میجر پنشمنٹ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حق چیز آیا بٹ پھر بھی یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کیے، کیونکہ ان کو کوئی کارڈیولوجی والا ڈیزیز ہو گیا تھا، کینسر، کرونک کینسر، جو روحانی کرونک کینسر ہے وہ ان کو ڈیزیز ہوا تھا. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیا، دیٹس وائی یہ اسلام ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو ٹو بی بلیمڈ وہ نہیں نہ ہیں. مائنڈ میں کوشچن رائز ہو رہا ہوگا کہ پھر وہ کیسے قصوروار ہوئے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے انہی لوگوں کو جو خود اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اچھا بننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی میں مرنے کے بعد جنت کی تلاش میں ہوتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ نہیں کرتا ہے، وہ خود لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دھکا دے دیتا ہے، جاؤ بھائی جیسا تم کو کرنا ہے ویسا کرو. تو اسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ نے گمراہ کر دیا، کیونکہ ان کے خود کے مسٹیکس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
انہیں گمراہ کیا. سو ان آیات کا ہمیشہ مفہوم اپنے مائنڈ میں کلیئر رکھیں کہ ان آیات کا مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ٹو بی بلیمڈ نعوذ باللہ نقل کفر اللہ تعالیٰ ہے، یہ لوگ نہیں ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے، یہی لوگ ٹو بی بلیمڈ ہے، کیونکہ لائف کو یہی لوگ نہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں. سو دیکھیں، یاد رکھیں ہمیشہ کہ جو شخص بھی سیدھے راستے کی طرف بڑھے گا، گائیڈنس کی تلاش میں، جنت کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ دکھاتا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا. تبھی دیکھیں جو دین کی طرف آتا ہے وہ دین میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، لیکن جو لائف کو انجوائے کرنے کے چکر میں پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے چکر میں پڑے گا، غلط راستہ ایڈاپٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ پھر دھکا دے دیتا ہے، جاؤ کھائی میں گر جاؤ. کیونکہ تمہیں نے تو دنیا کی لذت کو ایڈاپٹ کیا، تم لائف کو انجوائے کرنا چاہتے تھے تو لائف کو انجوائے کرو، کر لو جتنا انجوائے کرنا ہے. اس کے بعد ایک ایسا سیویئر پنشمنٹ ہے جس کا تم فینٹیسی نہیں کر سکتے ہو، تصور بھی نہیں کر سکتے. سو آج کے لیے آئی تھنک اتنا کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ جو فردر آیات ہیں ان کی تفسیر پڑھیں گے. سو ہمیں تفسیر اس انٹینشن سے پڑھنا ہے کہ ہمیں اپنے لائف میں ایک امپیکٹ لانا ہے، چینج لانا ہے. خود میں بھی بے عمد انسان، میں بھی انشاءاللہ اپنے لائف میں ایک امپیکٹ لانے کی کوشش کروں گا. آپ بھی لوگ کچھ اپنے لائف کو چینج کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا موٹیویٹ ہو جائیں. سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.